नहमदुका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिस सादिक़िल अमीन व अला आलिहि अल्लज़ीना नुजूमुल हिदायति वल यक़ीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा ख़लक़नाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़ह फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसवनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस यानी सूरह मोमिनून की आयत नंबर 12 तिलावत की है और ये आयत मुबारका जो कि आज के इस हदीस मुबारका के साथ ताल्लुक़ रखती है और हमने मुनासिब समझा कि क्यों ना आज की इस मुबारक क्लास को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम से शुरू किया जाए, क्योंकि एक किस्म की तफ़सीर कहिए या एक किस्म का एक खुलासा या एक्सप्लेनेशन कहिए कि इस आयत मुबारका में और फिर सूरह गाफिर की आयत नंबर 67 में बाज़ाब्ता इंसान की तख्लीक के बारे में एक मुफस्सल और वज़ाहत के साथ बयान रब्बुल जलाल ने किया है। तो इसी बरकत के साथ हमने आज की इस क्लास को बाबरकत बनाने के लिए मुनासिब समझा कि हम कुरान मुक़द्दस की आयत के साथ ही इस क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ करें। अभी मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूँगा, तो जो आपके साथ आपके पास क्या कहते हैं ये हदीस मुबारका शेयर होगी, तो कोशिश करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपकी स्क्रीन पर जो हदीस मुबारका आज की क्लास का जो हमारा मौजू है, वो ज़रूर है, मौजूद होगी और आपके स्क्रीन के सामने इस वक़्त आपके सामने, आपकी निगाहों के सामने होगी। मुझे ये पूरा यकीन है इस बात का। तो हम शुरू करते हैं। ये हदीस मुबारका आज की हदीस मुबारका के जो मौजू है, आज की क्लास के जो हमारे मौज़ूआत हैं, वो यूँ है कि इस पूरी हदीस को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हम बाकी क्लासों में जो हमारी क्लासें गुज़री हैं, उन क्लासों में जिस तरह से हमने पहले 2-2 मर्तबा लफ्ज़न हदीस को पढ़ा और हदीस को पढ़ने की कोशिश की, उसी तरह से हम आज की इस हदीस को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे और पढ़ने के साथ-साथ अपने ज़बान पर लाने की भी कोशिश करेंगे। मेरे साथ जिस तरह आप बाकी क्लासों में दोहरा रहे थे, उसी तरह आज भी दोहराएँगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आज हमारा यही रहेगा। उसके बाद जब हम हदीस को पढ़ लेंगे, फिर हदीस के पढ़ने के बाद हम कोशिश करेंगे ठीक उसी तरह जिस तरह बाकी क्लासों में, गुज़री हुई क्लासों में हमने लफ्ज़ी एतबार से हदीस के माने को समझने की कोशिश की है और आज भी हम उन लफ्ज़ी माना को समझने की कोशिश करेंगे और ज़रूर मुनासिब समझकर कलमबंद भी अपनी कापियों में करेंगे। ये दूसरा टॉपिक। तीसरा आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक जो रहेगा, वो रहेगा ये कि हम जो इस हदीस के रावी हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके बारे मुनासिब और ज़रूरी बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आखिर में वक़्त अगर बचा तो हदीस की चंद पहलुओं पर जो मुनासिब और ज़रूरी जो इसमें समझने के लिए है, उनका तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे आज के क्लास के मौज़ूआत रहेंगे। कहती है कि आप आज
کے موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بالکل دھیان کے ساتھ آج کی حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی حدیث آپ دیکھ رہے ہیں گے کہ اس تک حدیث میں جو ہائی لائٹ اوپر ہے، ایمان بالقدر اور تخلیق انسان اور انجام، یہ آپ اردو میں سمجھے۔ اب ہم حدیث کے ذریعے سے اس کو پڑھنے کی پہلے کوشش کریں گے، اس کے بعد ہم باقی کام آگے آگے رفتہ رفتہ بڑھاتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پہلے جو ہمارا پہلا آج کا موضوع ہے اس کی جانب آتے ہوئے حدیث کو پہلے پڑھیں گے۔ تو میرے ساتھ آپ بھی دہراتے جائیں گے اور ہم بھی پڑھتے جائیں گے، آپ بھی پڑھتے رہیے۔ کوشش کریں گے ہم یہ ذہن میں رکھ کر کہ ہم حدیث مبارکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی باتوں کو پڑھ رہے ہیں، اور کوشش کریں گے بالکل دھیان کے ساتھ، تاکہ آئندہ ہم اسی دھیان کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ یاد بھی ہو جائے۔ تو کیجئے بسم اللہ سبھی حضرات۔ عن ابی عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك
ثم يكون يكون مضغة مثل ذلك مثل ذلك ثم ثم يرسل يرسل إليه 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 الملك إليه الملك فينفخ فينفخ فيه فيه الروح روح ويؤمر 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 بأربع بأربع كلمات كلمات بكتب رزقه بكتب رزقه وأجله وأجله وعمله وعمله وشقي وشقي أم سعيد أم سعيد فوالله الذي فوالله الذي فوالله الذي لا إله لا إله غيره غيره إن إن أحدكم أحدكم ليعمل ليعمل بعمل بعمل أهل الجنة أهل الجنة فيدخلها فيدخلها وإن أحدكم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار بعمل أهل النار أهل النار حتى حتى
متى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأمل أهل الجنة فيدخلها اب میں اس حدیث مبارکہ کو آپ سنتے جائیں گے اور میں پڑھوں گا. آپ دھیان بھی دیں گے اور کوشش بھی دہرائیں گے بھی، لیکن زیادہ کوشش کریں گے آپ دھیان دینے کے لیے. میں ایک مرتبہ پڑھوں گا اس حدیث مبارکہ کو، تو جہاں کہیں کمی رہے گی پھر میں کوشش کروں گا، وہ آخر میں کریں گے انشاءاللہ سے بات. عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بأمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأمل أهل الجنة فيدخلها. अब मैं एक मर्तबा आखिर में तेजी के साथ पढ़ने की कोशिश करूंगा, तो आप ध्यान दीजिए। अन अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु अन्हु قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مزغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاری و مسلم. اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری اور امام مسلم علیہ الرحمہ دونوں نے اپنی کتاب بخاری شریف اور مسلم شریف میں جگہ دی ہے. اب آتے ہیں ہم لفظی ترجمہ کرنے سے پہلے مختصر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تعارف کرانے کا، کیونکہ مناسب یہی ہے، کیونکہ شروع میں اب یہی ہے تو بہتر ہے کہ ہم کوشش کریں گے، کیونکہ آپ بھی شاید بور ہوئے ہوں گے ایک ہی طرف سے پڑھتے پڑھتے، تو ہم کوشش کریں گے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر حالت زندگی آپ کے سامنے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا بیدار ہم ہو جائیں گے، کیونکہ ایک واقعے کی صورت میں آپ کے سامنے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے سامنے مختصر ان کا ایک انٹروڈکشن یا مختصر تعارف کراؤں گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں اور آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے آپ کی پیدائش ہوئی ہے. مکہ میں آپ پیدا ہوئے اور اسلام میں
داخل ہونے والے خود انہوں نے ہی بیان کیا ہے. مختصر مختلف باتیں ہیں، لیکن انہوں نے جو بیان کیا ہے کہ تقریباً غالباً 6واں نمبر میرا تھا کہ جب میں اسلام میں داخل ہوا تھا. یعنی ابتدا میں اسلام میں داخل ہونے والے جلیل القدر صحابیوں میں سے، صحابہ میں یہ بھی شامل ہے. آپ کا نام عبداللہ بن مسعود ہے، یہ یہاں تک آپ کا نام ہے. آپ حذیلی خاندان سے آپ کا تعلق ہے. آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور آپ اسلام لانے سے پہلے آپ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ مکہ میں جب آپ چھوٹے تھے تو آپ مکہ میں عقبہ بن معیط نامی قریش کے مکہ کے سردار کے یہاں بکریاں چراتے تھے، اور آپ صبح جاتے تھے بکریوں کے ساتھ اور شام کو واپس آتے تھے. آپ کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے آپ کی تقدیر بدلنی ہے، تو آپ صبح جاتے تھے اور شام کو واپس آتے تھے. آپ کی کمانے یعنی آپ کی روٹی کا ذریعہ عقبہ بن معیط نامی اس شخص کی بکریاں چرانے کے ساتھ وابستہ تھی. ایک مرتبہ آپ اپنے اس ڈیوٹی پہ مامور تھے یا اپنی ڈیوٹی نبھا رہے تھے کہ اچانک آپ کی نگاہ دو اشخاص یعنی دو آدمیوں پر پڑتی ہے. وہ تھکے ہوئے تھے، پیاسے تھے، اور وہ آپ کے قریب آئے، اور آتے ہی انہوں نے آپ کو سلام کی، اور سلام کرنے کے بعد آپ سے انہوں نے کہا کہ ذرا آپ ہمیں دودھ دیں گے تاکہ ہم اپنی پیاس کو بجھائیں گے اور کچھ اپنا پیٹ بھی بھریں گے. تو یہ بچہ تھا اس وقت، اور ایک ذمہ دار تھا، اور اس کے ذمہ میں کچھ بکریاں تھی. تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، میں یہاں میرے ہاتھ میں امانت ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی کی امانت کے ساتھ خیانت کروں. یہ میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ بکریاں میری نہیں ہے، مجھے کسی کی ہے، اور میری ذمہ داری ان کی نگرانی کرنا ہے. لہٰذا مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ میں ان کی کسی بھی چیز میں کسی دوسرے کو یا اپنے آپ کو حق دوں یا شریک کروں. پھر ان دو آدمیوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اچھا آپ بتائیے، کوئی ایسی بکری دکھا دیجئے جو آپ کی نگاہ میں دودھ دینے کے قابل نہیں ہو. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ایک بکری دکھاتے ہیں، حالانکہ جو اس مقام کو نہیں پہنچی تھی کہ وہ دودھ دے، تو ان کے حوالے کر دیتے ہیں. جب وہ بکری ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ لیجئے وہ بکری ہے، تو پھر وہ دو آدمی جو تھے وہ تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھ یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دو شخص تھے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بکری کو پکڑا اور ان کے تھنوں کو ہاتھ لگاتے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ تھن جو تھے وہ دودھ سے بھر آئے، اور اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ بھی سیراب ہوئے، اور عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان نے بھی پیا. اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی پلایا، لیکن میں ان کے ایک عمل سے بہت حیران ہوا. میں اس بات سے حیران ہوا کہ میں نے ان کے ہاں ایک ایسی بکری تھما دی، حالانکہ جو دودھ دینے کے قابل ہی نہیں تھی، اور ایک دعا پڑھ کے اس دعا کی وجہ سے دودھ دینے کے قابل ہو گئی. تو پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ذرا
مہربانی کر کے یہ دعا بتا دیجئے جس دعا سے آپ نے جو بکری دودھ دینے کے قابل اس وقت اس مقام پہ نہیں پہنچی تھی کہ دودھ دیتی، آپ نے اس دودھ دینے کے قابل اس کو بنایا کہ اس نے دودھ دیا، تو آپ ذرا مجھے وہ دعا سکھائیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ بیٹا آپ معلم ہیں، آپ استاد ہیں، آپ سیکھے سکھائے ہو، تو یہ جملہ کہنا تھا کہ اللہ نے ان کی تقدیر بدل دی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ تو سبھی خوش نصیب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کن خوش نصیب صحابہ میں سے ایک خوش نصیب صحابی یہ عبداللہ بن مسعود بھی تھے، یہ کوئی کم نہیں تھے، میں یوں کہوں کہ بہت بڑے خوش نصیب تھے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، میں نے جو واقعہ آپ کو بتایا، میں نے آپ کے سامنے جو واقعہ بتایا وہ یوں آپ کو واقعہ بتایا اس لیے کہ چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ بکرے چراتے تھے، اور اللہ نے ان کو کس کام کے لیے قبول فرمایا؟ یعنی بکریوں کی خدمت کرنے سے ڈائریکٹ حضور محترم نے دنیا کے سب سے عظیم الشان انسان کی خدمت کے لیے ان کو باضابطہ سلیکٹ کیا، باضابطہ ان کا انتخاب کیا، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ اور آپ جانتے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگنا چاہتے، جب ان کو جگانے کی باری آتی تھی تو عبداللہ بن مسعود جگاتے تھے، کمرہ کھولنے کی باری آتی تھی عبداللہ بن مسعود کمرہ کھولتے تھے، باہر نکلنے کی باری آتی تھی تو نالائن حاضر کر دیتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب باہر سے واپس آتے تھے تو نالائن مبارک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتارتے تھے، جب عصا مبارک کی ضرورت پڑتی تھی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتے تھے، جب مسواک کی ضرورت پڑتی تھی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں پیش کرتے تھے، اس لیے بہت ساری خدمت انجام دیتے تھے۔ حالانکہ پھر اللہ کے حبیب اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں انہوں نے پرورش پائی، ادب سیکھا، سب کچھ وہیں سیکھا۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر آپ نے قرآن کو سیکھنا ہے، قرآن کو پکڑنا ہے تو 4 اشخاص سے لے لو، ان میں سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام انہوں نے بتایا تھا، تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور مزید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص تھے، وہ ان کا بہت احترام کرتے تھے، مانتے تھے، ان کو جگہ دیتے تھے، اور آخر میں 32 ہجری میں یعنی تقریباً غالباً 60 سال کی عمر میں ان کی وفات حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ اور آپ نے جن حدیث مبارکہ جو جن کی آپ نے جن کی روایت کرنے کا آپ نے شرف حاصل کیا ہے وہ تقریباً 844 یا 45 ہیں، تو ان حدیث مبارکہ کا شرف روایت کرنے کا، نقل کرنے کا شرف آپ نے حاصل کیا ہے۔ تو آپ کی مختصر حالت زندگی تھی، مختصر باتیں تھی، آپ کا تعارف کرانا اتنا ضروری تھا۔ مزید آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے لیے ایک ہوم ورک بھی رہے گا کہ عبداللہ بن مسعود یا جس طرح باقی راویوں کے بارے میں آپ مطالعہ کریں گے، آپ دیکھیں گے کتابوں کے ذریعے، بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سے کہا تھا کہ الفاروق نامی کتاب ہے، اسی طرح سیرت صحابہ میں آپ کو ان کی حالت زندگی ضرور ملیں گی، اور اس سے بھی زیادہ آپ کو مزید ان کے بارے میں معلومات ملیں گے۔ تو اب ہم یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں ہم نے رکھی، اب ہم ان باتوں کو مد نظر رکھ کر اب ہم اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے اور سننے کی کوشش کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حدثنا، قالا کا مطلب ہوا قالا، اپنی ماضی کی گردان پڑی ہے پچھلی مرتبہ، قالا اس ایک مرد نے کہا، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، بیان کیا، کہا، کیا کہا؟ حدثنا، ہم کو بیان کیا، ہم کو بتایا، ہم کو سکھایا، کس نے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، صلی اللہ علیہ، درود و سلام ہو ان پر، وہ ہیں الصادق، سچے، المصدوق، ایسے سچے جن کی سچے ہونے کی تصدیق کی گئی، جن کو سچا بتایا گیا ہو، وہ ہے، یہ ضمیر ہے، الصادق سچے انسان کو کہتے ہیں، المصدوق وہ جس کو سچا کہا گیا۔ ان بہت بار گزر چکا ہے، بے شک، احدکم، ان بے شک، یقیناً، واقعتاً،
अहदकुम, तुम में हर एक, यानी हर कोई, अहदकुम हर कोई, तुम में का हर कोई, युजमाउ, युजमाउ खल्कुहु, यानी उसकी तख्लीक जमा की गई, उसकी तख्लीक बनाई गई। युजमाउ जमा किया गया, किसको जमा किया गया? खल्कुहु उसकी तख्लीक को, फी में, बतन बोलते हैं पेट को, उम्मी ही उसकी माँ, यानी भी बतन उम्मी ही उसकी माँ के पेट में, अरबईना यौमन, अरबईना 40, यौमन दिन, यानी 40 दिन, नुतफतन एक नुतफे की सूरत में, पानी के कतरे की सूरत में, सुम्मा फिर, यकूनु फिर वो नुतफा यानी वो पानी का कतरा हो जाता है या हो जाएगा, हो जाता है, अलकतन एक अलका, यानी एक लटकी हुई चीज की तरह हो जाता है। मिसला जालिका, मिसला जालिक मतलब उस तरह, किस तरह? यानी इन 40, उस तरह इन चाल इसी तरह जिस तरह 40 दिनों में एक पानी के कतरे की सूरत में माँ के पेट में जमा हो जाता है, उसी तरह फिर अगले वाले आने वाले बाद के 40 दिनों में मिसलहू, इसी मिसल जालिक उसी तरह, यानी उन 40 दिनों की तरह, जिस तरह वो 40 दिन, इस तरह ये भी 40 दिन में क्या होता है? एक लटकी हुई अलका बन जाता है। सुम्मा यकूनु फिर क्या हो जाता है? फिर यकूनु हो जाता है, मुज़गतन एक चबाए हुए गोश्त की तरह, मिस्ल ज़ालिका यानी इसी तरह 40 दिनों में। सुम्मा फिर युरसलु भेजा जाता है, इलैहि उसकी जानिब, अल मलकु फरिश्ता, फयनफुखु फीहि रूह, फयनफुखु नफका यनफुखु, फिर वो फूंकता है, फीहि उसमें, अर्रूहा और रूह, वयुअमरु और हुक्म देता है, बिअर्बई कलिमातिन, अरबई 4 कलिमात, कलिमे, फिर वो हुक्म देता है, उसको हुक्म दिया जाता है, बिअर्बई 4 कलिमातिन, कलिमे, यानी 4 चीजों, 4 कलमों, 4 बातों का उसको हुक्म दिया जाता है। पहली बात बिकत्बि रिज़्क़िही, पहली बात उसके रिज़्क़ के बारे में, उसका रिज़्क़, उसके रिज़्क़ के लिख देने के बारे में, उसका रिज़्क़ लिख दिया जाता है। व अजलिही और उसका मुकर्रा वक्त, यानी उसकी उम्र, व अमलिही और उसके अमल, वो क्या कुछ करेगा वो भी लिख दिया जाता है। व शक़िय्यिन अम सईदिन, व शक़िय्यिन बदबख्त, अम सईदिन खुशबख्त, ये भी लिख दिया जाता है। फवल्लाहि अल्लाह की कसम, अल्लज़ी वो ज़ात, ला इलाहा नहीं है, इलाहा कोई माबूद गैरहू जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, इन्ना यकीनन, अहदकुम तुम में का हर कोई, ला यामलु, यामलु अमल करता है या करेगा, बि अमली अहलिल जन्ना जन्नत वालों की तरह वो अमल करेगा, हत्ता यहां तक कि मा यकूनु बैनहु व बैनहा, मा यकूनु हो जाएगा, बैनहु उसके दरमियान, व बैनहा
اور جنت کے درمیان، ہا کی ضمیر جنت کی طرف جا رہی ہے، یعنی اس شخص کے درمیان اور جنت کے درمیان کیا ہو جائے، کتنا فاصلہ ہو جائے گا؟ الا، مگر یہ ذراعن، ایک ہاتھ، فیسبق علیہ، یسبق سبقت کرے گا، غالب آ جائے گا یا آگے بڑھے گا، علیہ اس پر، الکتاب کتاب یعنی تقدیر، فیعمل تو وہ عمل کرے گا، بعمل اہل النار جہنم والوں کے عمل کی طرح، فیدخلها تو وہ اس میں داخل ہو جائے گا، یدخلها یعنی وہ پھر جہنم میں داخل ہو جائے گا، اللہ بچائے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ اور یقیناً تم میں کا ہر کوئی، لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وہ جہنم والوں کی طرح عمل کرے گا، حتیٰ یہاں تک کہ ما یکون بینہ و بینہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان کچھ نہیں رہے گا سوائے اتنا، الا ذراع سوائے ایک ہاتھ کا فاصلہ، فیسبق علیہ الکتاب اس پھر فیسبق سبقت کرے گا، آگے بڑھے گا، غالب آ جائے گا، علیہ اس پر، الکتاب تقدیر، فیعمل تو وہ عمل کرے گا، بعمل اہل الجنہ جنت والوں کے عمل کی طرح، فیدخلوها تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ تو ٹائم بھی ہو چکا ہے، تو آج کی حدیث کے جو ہمارے موضوعات تھے، میں ایک مرتبہ پھر وہ یہی موضوعات تھے ہمارے کہ سب سے پہلے ہم حدیث کو پڑھیں گے اچھی طریقے سے، اس کے بعد ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کا کچھ تعارف کرائیں گے، اور اس کے بعد ہم لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ کے نوٹس میں بھی ہیں موجود، جو آگے والے حصے کے ترجمہ جو چیزیں نہیں تھی وہ میں نے بتا دی ہے۔ تو انشاءاللہ اس حدیث مبارکہ کی تشریح آپ میں نے جو آیت مبارکہ بتائی ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 12 اور اس کے بعد سورہ غافر آیت نمبر 67 میں باضابطہ طریقے سے پوری تخلیق کا سلسلہ وار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین میں بھی تھوڑا بہت ذرا ہے، سورہ طارق میں بھی تھوڑا بہت ہے، تو آپ کوشش کریں گے، یہ آپ کے لیے ہوم ورک رہے گا، آج کی کلاس کا یہ ہوم ورک رہے گا۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس جو ہماری ہوگی اس میں انشاءاللہ ہم تھوڑی بہت، جو میں مناسب اتنا تو نہیں سمجھتا ہوں لیکن تھوڑی بہت جو تشریح کی ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ ضرور ہم کریں گے۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی ہے، کیونکہ ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا حدیث بھی بڑی ہے، اور ہم نے پڑھنے کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زندگی مختصر تعارف کرایا جتنا ضروری تھا۔ باقی آپ کے لیے ایک سیرت صحابہ، اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، سیرت صحابہ سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اور جو جتنے بھی راوی ہیں ان کے بارے میں مزید اس سے جو جتنا اس وقت مناسب ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے بتا دیا جاتا ہے۔ اتنا اسی پہ اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ان کے بارے میں آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور بہت زیادہ معلومات ہیں۔ اس کے بعد اس حدیث کے تعلق سے چونکہ سورہ مومنون آیت نمبر 12 میں ایک مرتبہ پھر بتاؤں، اور سورہ غافر آیت نمبر 67 آپ اس کو دیکھیں گے اور ان کی تفسیر پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد مزید معلومات جہاں سے بھی آپ معلومات کے ذخیرے جہاں سے بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم کوشش کریں گے اس حدیث مبارکہ کی تھوڑی بہت تشریح، اور مزید اگر ہمیں ٹائم ملا، اگر مزید ہمیں کچھ موقع ملا تو ضرور اصول حدیث کی چند جو ہے باتیں پڑھیں گے ضرور۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج والی حدیث جو ہے الحمدللہ ہمارے اختتام کو پہنچی ہے۔ تو آج جو ہمارا جو ٹاپک تھا، آج کی حدیث کا اتنا ٹاپک جو تھا وہ یہی تھا کہ ہم اس حدیث کو اب چونکہ